ऑपरेट करवाने के बाद एक लड़का लड़की बन जाती है और लड़की जो है वो लड़का बन जाती है। जेंडर बायोलॉजिकली डिफ़ाइन होता है, तो वो बायोलॉजिकली डिफ़ाइंड है। जो आपका बायोलॉजिकल जेंडर है, जेंडर आपका वही है। ये जितना सारा सेक्शन है जिसमें कि वो चेंज हो रहा है, अगर तो वो कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी थी और उसको करेक्ट करके किसी तरफ लेकर चले गए तो वो एक और बात। लेकिन उससे हटकर अगर ये हो रहा है तो वंस अगेन यहाँ पर वही वाला रूल अप्लाई होगा जब भी हम होमोसेक्सुअलिटी के हिसाब से बात कर रहे थे। उसकी चॉइस ज़रूर हो सकती है, लेकिन चॉइस होने के लिए जो पहले प्रोसीजर एक मौजूद है कि पहले ये साबित होना ज़रूरी है कि वो बिल्कुल कैपेसिटी रखते हैं इस फैसले की। चैट जीपीटी, आपको नहीं लगता कि आसानी के साथ साथ कुछ लोगों की जॉब्स के भी डेफिनेटली मसाइल होंगे? मुख्तलिफ़ वक्तों में इंसान के पास रोज़गार कमाने के मुख्तलिफ ज़राए रहे हैं। तो अगर चैट जीपीटी बहुत सारे इंसानी काम कर लेगा तो इंसान के पास कोई और जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएंगी। एक बच्चा है, वो ग्रो अप हो रहा है, उसकी एज जो है वो 7-8 साल है, वो बिल्कुल ठीक चल रही है उसकी ज़िंदगी। यकदम जाके 15-16 साल की एज आती है तो उसमें नॉर्मेलिटी जो है वो असरात नज़र आते हैं। ऐसा क्यों होता है? अच्छा, दो तीन वजह हैं। एक तो ये कि मुख्तलिफ़ बीमारियों के भी ना ज़हूर का वक्त मुख्तलिफ है। सही। कुछ बीमारियां ही ऐसी हैं जो इंसान को शुरू ही इसी एज में होती हैं। यानी जैसे स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी है, तो अमूमी तौर पर साइंस ये कहती है कि ये बीमारी 17 से 25 साल की उम्र के बीच में पहली दफ़ा इसका हमला होता है। अस्सलाम वालेकुम अहबाब ग्रामी, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अंदाज़े नजम का नया प्रोग्राम और मैं आपकी खिदमत में जी नजम। आज अहबाब ग्रामी, जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है उनको हमने दूसरी दफ़ा मदऊ किया है और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे और इनसे रहनुमाई लेते रहेंगे। माहिर नफ्सियात हैं, बहुत अच्छे शायर हैं और मेरे पसंदीदा शायरों में से एक हैं। आप सबके पसंदीदा भी हैं यकीनन, जो भी शायरी से लगाव रखने वाले हैं। मेरी मुराद जनाब डॉक्टर साजिद रहीम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? बेहतरीन। अपने सर घर पहले तो बताइए, अब स्टूडियो आपको कैसा लगा और इसके ऊपर आपका क्या फीडबैक मैं है? यही कह रहा था कि मैं वैसा ही हूँ जैसा इंसान अपने घर में आकर महसूस करता क्या है, बात। यानी बहुत खुश। और घर को वो जैसे ईद के मौक़ों पर हम नए सिरे से सजाते होते हैं और उससे ईद की खुशियाँ दोबाला हो जाती हैं। हर चीज़ चमक रही होती है, हर चीज़ में एक ताजगी का एहसास होता है। तो आखिरी दफ़ा जब यहाँ आया था तब भी स्टूडियो बहुत प्यारा था, अब बहुत 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 प्यारा है। तो ये अल्लाह इसमें मज़ीद बरकतें अता करे और मेरी बहुत नेक तमन्नाएँ और दुआएं हैं। मेरे ख़्याल में मुझे तो इन दरो दीवार से जितना खुलूस की खुशबू आती है आपकी, वो इस पूरे माहौल को मुअत्तर रखती है। बहुत मोहब्बत सर। वो है असल चीज़। आप जिस काम में जितने जाँफ़शानी से, जितनी दिल लगी से और जितने खुलूस से आप ये मेहनत कर रहे हैं, उसके नताइज यही हो सकते थे कि ये जगह बिल्कुल सजी धजी रहे हर वक्त और आबाद रहे, और आबाद है। बहुत शुक्रिया सर। और यकीनन ये हौसला अफ़ज़ा जो अल्फाज हैं हमारे लिए कह लें सनत का दर्जा ही रखते हैं और हमारी समझ लें कि मेहनत की जो है कीमत वसूल हो गई। माशाल्लाह। अच्छा सर, पिछली दफ़ा हमने कुछ टॉपिक्स नफ्सियात के हवाले से डिस्कस किए थे और उसके ऊपर आपने अपनी कीमती आरा से हमें नवाजा था। कुछ मज़ीद सवाल हैं इस सेशन में, अगर आप हमारी रहनुमाई करें। सबसे पहले, जैसे कि हम एआई टेक्नोलॉजी अब इस वक्त बहुत मार्केट में इन है, इसका नफ्सियात के साथ क्या ताल्लुक़ है? लोग चैट जीपीटी के ऊपर अपने मसाइल का हल ढूंढ रहे होते हैं, मुझसे कई दफ़ा गुफ्तगू कर रहे होते हैं और वो सिर्फ शुगर लगा रहे होते हैं कि भाई वो आगे से क्या जवाब देती है। इसका नफ्सियात के ऊपर क्या जो है वो असर है और क्या चीज़ें हैं? अच्छा, पहली बात तो ये कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस ज़माने की एक हकीकत है। ठीक है। यानी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है मगर वो एक रियलिटी है। बिल्कुल ठीक। तो इंसान, हम बहैसियत इंसान ना अमूमी तौर पर हमारे सामने जब भी कोई नई चीज़ आती है, कोई नई बात आती है, कोई नई डेवलपमेंट होती है, कोई नई इन्वेंशन होती है, इंसानी दिमाग डिज़ाइंड ऐसे है कि वो हर नई चीज़ से घबराता है। सही। उसको लगता है, क्योंकि वो प्रोग्राम ऐसे हुआ है
وہ وائرنگ اس کی ایسی ہوئی ہوئی ہے کہ اس نے ہر نئی چیز کو، ہر انفیملیئر چیز کو اپنے لیے تھریٹ سمجھنا ہے، ٹھیک ہے، جب تک کہ ثابت نہ ہو جائے کہ یہ تھریٹ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں لاؤڈ سپیکر آیا تو بھی بہت ساری باتیں ہو رہی تھیں، ریڈیو آیا تو بھی بہت ساری باتیں ہو رہی تھیں، ٹی وی آیا تو یہ شیطان کی ایجاد ہے، یہ گھر میں ہوگا تو وغیرہ وغیرہ وغیرہ، فون آیا ایسے ہی، بالکل ایسے ہی اے آئی بھی ہے۔ تو اس پہ مختلف لوگ جو بہت زیادہ اس سے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں یا کانشیس ہو رہے ہوتے ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ انسان کی بنائی ہوئی چیز ہے، اور میرا تو ماننا یہ ہے کہ ہم جو بھی چیز تخلیق کر رہے ہوتے ہیں وہ تخلیق کہیں نہ کہیں ہم اسی ڈیزائن کو تھوڑا سا آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کرین کو دیکھیں نا، تو کرین کا وہ جو ایک بنا ہوا ہوتا ہے ایکسکیویٹر کا، وہ جو مٹی اتارتا ہے، وہ بالکل انسانی ہاتھ کی طرح کا بنا ہوا ہے۔ بالکل ٹھیک، آپ کوئی ایجاد دیکھ لیں، وہ آپ کو انسانی جسم کے اندر کسی نہ کسی طرح سے نظر آ جائے گی۔ صحیح، تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ انسانی دماغ کو سامنے لے کر آ جانے والا، جو انسانی دماغ کا کام چل رہا تھا، اس کے اپنے الگوریدمز ہوتے ہیں، اسی طرح سے وہ اسی طرح سے آپریٹ کرتا ہے، اسی کو ایک سامنے پیش کر دیا ہے ایک اور انوینشن کے طور پر۔ تو یہ بھی انسان کی ایکسٹینشن ہے۔ بالکل ٹھیک، آرٹیفیشل انٹیلیجنس از دا ایکسٹینشن آف اے ہیومن بینگ اینڈ از ناٹ اے سورس آف ایکسٹنکشن آف ہیومن بینگ۔ ٹھیک ہو گیا، تو یہ ایکسٹینشن ہے، اس سے ایکسٹنکشن کا ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ جہاں تک اس کا نفسیات کے ساتھ اور چیٹ جی پی ٹی اور لوگ اس پر اپنے سوالات اور ان کے جوابات لے رہے ہوتے ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ کوئی جواب نہ ملنے سے بہتر ہے کہ کوئی جواب تو مل جائے۔ صحیح، تو وہ جو بہت سارے سوالات، خاص طور پر ہمارے جیسے معاشرے میں ہم بہت سارے سوالات پوچھ نہیں پاتے، سوال کرنا بعض اوقات جرم ٹھہر جاتا ہے معاشرے کی نگاہ میں، کبھی قانون کی نگاہ میں، کبھی اخلاقیات کی نگاہ میں، کبھی ویسے ہی سوال کرنے کو انکریج ہی نہیں کیا گیا۔ تو میرے حساب سے تو آج کے نوجوان کے پاس یہ ایک سہولت ہے کہ وہ کوئی بھی سوال پوچھ سکتا ہے۔ چیٹ جی پی ٹی سوال پوچھنے کو مائنڈ نہیں کرتی، لیکن علم تب حاصل ہوتا ہے جب سوال پوچھنا بھی آتا ہے کہ میں نے پوچھا کیا ہے۔ وہ جیسا پوچھیں گے ویسا جواب دیں گے۔ آپ کسی اے آئی کے ایکسپرٹ سے ملیں تو آپ کو کہے گا کہ جی پرومپٹس بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اگر آپ نے صحیح پرومپٹ دیا ہے تو پھر آپ کو بہت اچھا جواب ملے گا۔ ایگزیکٹلی لائک دیٹ۔ تو ہم نے اب تو ہمارا کام آسان ہو گیا، ہم نے تو صرف سوال پوچھنا سیکھنا ہے، جواب تو دے ہی دیتا ہے وہ۔ ہاں، جہاں تک اس کو اگر ہم یہ کہیں کہ یہ ریپلیسمنٹ کے طور پر، انسان کی ریپلیسمنٹ کے طور پر تھیراپی میں کام آئے گا، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ چیٹ جی پی ٹی بھی آخر میں آپ کو یہی کہتا ہے کہ میں آپ کو یہ باتیں بتا سکتا ہوں، اور آپ یوں کیجئے کہ کسی پروفیشنل سے، کسی تھیراپسٹ سے اپنے ان تمام معاملات کو مزید ڈسکس کرنا ہے تو آپ ان سے رابطہ کر لیجئے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ صحیح، وہ ایڈ کے طور پر تو آ سکتا ہے، وہ ریپلیسمنٹ نہیں ہو سکتا۔ اچھا سر، اسی حوالے سے میں بات کروں، ہم نے دیکھا چیٹ جی پی ٹی غزلیں بھی کہنی شروع ہو گیا۔ چیٹ جی پی ٹی کی بات کریں تو چیٹ جی پی ٹی گانے بھی جو ہے باقاعدہ، مطلب آپ جس وائس میں چاہیں آپ جس لیرکس وہاں پہ ڈالیں تو وہ آپ کو ایک سنگر کی آواز میں جو ہے وہ گانے بھی گا کے دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو کنٹینٹ رائٹنگ ہے وہ بھی ساری آپ کو کر کے دے رہا ہے۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ آسانی کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کی جابس کے بھی ڈیفینیٹلی مسائل ہوں گے؟ مختلف وقتوں میں انسان کے پاس روزگار کمانے کے مختلف ذرائع رہے ہیں۔ تو اگر چیٹ جی پی ٹی بہت سارے انسانی کام کر لے گا تو انسان کے پاس کوئی اور جاب کی اپرچونیٹیز آ جائیں گی۔ ممکن ہے وہ اسی سے ریلیٹڈ ہو رہی ہوں، ممکن ہے وہ اسی فیلڈ میں آنا شروع ہو جائیں۔ ایک وقت میں زیادہ تر انسانوں کا پیشہ جو ہوتا تھا وہ شکار کرتے تھے، پھر زراعت کی باری آ گئی، پھر انڈسٹری کی باری آ گئی، تو آتا جا رہا ہے نا، یوں جو ایک زون آتا ہے، ایک نئی ڈیولپمنٹ آتی ہے، پھر ٹیک کی باری آ گئی، بزنس ایڈمنسٹریشن آ گیا۔ تو ہر وقت کے انسان کی ضرورت، اگر اس کی انسان کی ضرورت میں ایک روزگار بھی ہے تو یہ دنیا ڈیزائن ہی ایسے ہوئی ہے کہ اس کے لیے اس کے اسباب بالکل موجود ہیں، قائم رہیں گے، کوئی خطرے کی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا سر، نفسیاتی جو ادویات ہیں وہ عموماً کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے لینی شروع کر دی تو پھر تا حیات وہ آپ کے ساتھ ہی جو ہے وہ چلیں گی، وہ آپ کو جو ہے اسی ٹائم فاقہ دیں گی جتنی دیر آپ کھائیں گے۔ تو یہ تھوڑا سا میرا رہنمائی کیجئے کہ یہ کیا واقعی ایسا ہے یا؟ بڑا اہم سوال ہے۔
اور بڑا اچھا ہوا کہ آپ نے یہ سوال پوچھا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کا بالکل ایسے ہی خیال ہوتا ہے، اور لیکن یہ خیال جو ہے یہ کم علمی کی بنیاد پر ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو جہاں پر ہمیں جس چیز کے بارے میں بھی علم نہیں ہوتا وہ خالی جگہ عمومی طور پر مفروضے بھرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو انہی مفروضوں میں سے ایک مفروضہ یہ بھی ہے۔ تو 3 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ کئی ایسی بیماریاں اس کے علاوہ بھی ہیں، پہلے میں یہ بات کروں کہ کئی اور بیماریاں ایسی ہیں جن کی دوائیں آپ کو مسلسل کھانی پڑتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ مثلاً بلڈ پریشر، مثلاً شوگر، مثلاً دل کی بیماریاں، دمے کے مریض ساری زندگی دوا کھا رہے ہوتے ہیں، جوڑوں کے بہت سارے مسائل ایسے ہیں جن میں آپ کو دوا کھانی پڑتی ہے۔ تو وہ ساری زندگی آپ دوا کھا رہے ہوتے ہیں، اور اس دوا کے ساتھ اگر آپ ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے بالکل کوئی نقصان کی بات نہیں، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو رہا ہوتا کہ یار یہ بلڈ پریشر کی دوائی میں پچھلے 10 سال سے کھا رہا ہوں، 15 سال سے کھا رہا ہوں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک انفیئر بات ہوگی نا کہ اگر ان بیماریوں کی دواؤں پر زیادہ عرصے تک کے استعمال کے اوپر ہم کوئی اعتراض نہیں کرتے، تو پھر ذہنی، دماغی، نفسیاتی امراض کی بیماریوں کی دوا اگر آپ کو زیادہ عرصے کے لیے استعمال کرنی پڑ رہی ہے تو بات تو ایک ہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ دل کی دوا تھی، یہ دماغ کی دوا ہے۔ دوسرا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہمیں کوئی بھی چیز جو ہماری گردن سے اوپر کوئی استعمال ہو رہی ہو نا، تو اس کے بارے میں ہم ویسے ہی خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اچھا پتہ نہیں دماغ کے ساتھ کیا کر دے گی۔ وہ دماغ کو صرف ٹھیک ہی کرے گی۔ صحیح۔ ویسے بھی تو ایک دوسرے کہتے ہیں میں نے اس کا دماغ ٹھیک کر دیا، تو دوائی بھی وہ اتنا کچھ ہی کر رہی ہوتی ہے، وہ دماغ ٹھیک کر دیتی ہے۔ صحیح۔ پہلی بات یہ ہوگی۔ دوسرا، عمومی طور پر یہ دوائیں ہمیشہ کے لیے کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے۔ اگر وقت پر علاج شروع ہو جائے۔ صحیح۔ مسائل وہاں بنتے ہیں۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر کسی کو ڈپریشن ہوا ہے، کسی کو انزائٹی ڈس آرڈر ہوا ہے، تو اس کا 6 سے 9 مہینے تک کا ایک علاج ہے۔ بالکل 6 سے 9 مہینے کا ایک کورس کیا، اور اس کے بعد آپ ڈاکٹر کی نگرانی میں وہ آپ کو خود اس کو آپ خاص طریقے سے ہٹا دیتا ہے۔ اچھا بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں اچھا میں نے بیچ میں ایک دن دوائی چھوڑ دی تو جی اگلے دن میری طبیعت خراب ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ بھائی ایک دن تو آپ کوئی بھی چیز چھوڑیں گے تو اگلے دن آپ کی طبیعت خراب ہوگی۔ آپ سیڑھیاں اتر رہے ہیں، بیچ میں سے ایک دن ایک سیڑھی غائب کر دیں تو بھی آپ کی طبیعت خراب ہوگی۔ اچھی خاصی ہو سکتی ہے اور صاف بھی ہوگی، خراب بھی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو وہ بالکل ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ قدرت کے اصولوں کے خلاف گئے ہیں نا۔ ٹھیک ہے۔ قدرت کے اصول میں تو اچانک تو کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ قدرت کے اصول میں اچانک صرف حادثہ ہوتا ہے، باقی ہر چیز جو ہے وہ تو ایوالو کر رہی ہے، آہستگی سے ہے، بتدریج ہے اور تسلسل کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو ان دواؤں کا آغاز بھی ایسے ہی کرنا ہوتا ہے اور ان دواؤں کا اختتام بھی ایسے کرنا ہوتا ہے، قدرت کے اصولوں کے ساتھ جوڑ کے کرنا ہوتا ہے۔ 6 سے 9 مہینے۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان بیماریوں کے علاج کے لیے جب پہلی دفعہ کسی بھی اسپیشلسٹ کے پاس پہنچتے ہیں اس بیماری کے علاج کے، تب تک بہت سارا وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ جی۔ تو یہ جو ایک فیکٹر ہے نا کہ بیماری جب پرانی ہو چکی ہوتی ہے یا بہت دیر تک بہت ساری چیزیں متاثر کر چکی ہوتی ہیں، تو اگر وہ تو اب آپ ایک دروازہ بھی آپ نے بند کیا ہوا ہے، پھر اس کو زنگ بھی لگ گیا ہے، اب وہ والی کنڈی کھولتے ہوئے تو دیر لگے گی نا۔ صحیح۔ اگر وہ بالکل سموتھ تھی تو آپ نے یوں کیا کھل گئی، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب اس کے ساتھ آپ کو الجھنا بھی پڑ رہا ہے، زور بھی لگانا پڑ رہا ہے، کیونکہ پہلے زنگ اترے گا، سب کچھ ہوگا۔ ایسے ہی ہے۔ اس وجہ سے بعض اوقات ہمارے ہاں کچھ دواؤں کو زیادہ عرصے کے لیے استعمال کرنا پڑ جاتا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بیماری ہمارے پاس پہنچنے سے پہلے اس کا روٹ لمبا ہے نا، یا وہ پہلے وہ پیشنٹ خود ہی کسی کو نہیں بتائے گا، پھر وہ کسی کو بتا دے گا تو سارے اس کو سنب بھی کر دیں گے، سنب کر دینے کے بعد پھر اس کو خود مشورے دے دیں گے۔ وہ مشورے کچھ بھی ہو سکتے ہیں، وہ خوراک سے لے کر مذہب تک اور باقی تمام چیزوں سے اس کا علاج کرنے کی بات کریں گے۔ پھر وہ حکیم بھی ہو سکتے ہیں، پھر وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی ہو سکتے ہیں، بابا جی بھی ہو سکتے ہیں۔ ان ساروں کے بعد پھر وہ کوئی جی پی ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد کہیں جا کر کوئی سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ ہو سکتا ہے۔ تو یہاں کا یہ جتنا لمبا سفر اس نے طے کر لیا ہے، اس دوران میں بیماری جو ہے وہ کافی خراب ہو چکی ہے۔ اب جب وہ یہاں آئے ہیں تو یہاں آ کر اگر ہم یہ خواہش کریں گے کہ اب یہ فوراً ٹھیک ہو جائے، جو اب جس کے پیچھے اتنا وقت گزر گیا، تو میں تو اکثر لوگوں کو یہ کہتا ہوں جتنا وقت اس بیماری کے شروع ہونے سے لے کر آج دوا کے شروع ہونے تک ہے، کم از کم علاج کو اتنا وقت تو دے دیں۔ صحیح۔ تو اگر ہم اتنا وقت بھی دے دیں جتنا گیپ گزر گیا ہے، تو وہ بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے، اور ضروری نہیں ہوتا کہ اس کے بعد دوا کی استعمال کی ضرورت پڑے۔
بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, یہ مرگی ایک بیماری ہے, مجھے بتائیے کہ کیا یہ ذہنی بیماری ہے یا جسمانی بیماری ہے؟ اچھا, پہلی بات تو یہی کہ ان دونوں بیماریوں کی جو تفریق ہے دراصل ہے کوئی نہیں. اچھا. ہر جسمانی بیماری کے بالکل ذہن کے اوپر اثرات ہوتے ہیں. چھوٹی سی مثال ہے کہ اگر کسی کو بخار ہو گیا, ٹھیک ہے, تو بخار میں اس کا کھانا پینے کا دل بھی نہیں کر رہا, اس کا موڈ بھی چڑچڑا ہو گیا, اس کو نیند بھی ٹھیک نہیں آ رہی. جس دن وہ بخار میں تپ رہا ہے تو اس کو نیند بھی ٹھیک نہیں آ رہی. تو اگر ہم نے موڈ کو اور نیند کو اور بھوک کو ہم نے ذہنی اور نفسیاتی اور دماغی بیماریوں کی علامتوں کے طور پر رکھا ہوا تھا, تو وہ تو بخار سے بھی ہو رہی تھی. بالکل ٹھیک. تو کیونکہ یہ تقسیم ہم نے اپنی آسانی کے لیے پیدا کر دی, یا کسی وقت میں کسی مشکل کو آسان کرنے کے لیے ڈیسکارٹیز نے کر دی. مائنڈ باڈی ڈائیکاٹمی 18ویں صدی عیسوی میں اس نے کیا تھا. کوئی تقسیم نہیں ہے. ٹھیک ہے. جسمانی بیماری کا مطلب ہی دماغ جسم کا حصہ ہے. بالکل ٹھیک. تو تمام دماغی بیماریاں جو ہیں وہ بھی جسمانی بیماریاں ہی ہیں, اور تمام جسمانی بیماریاں جو ہیں وہ دماغی بیماریاں ہیں. ٹھیک ہے. کوئی ایسی ان میں کوئی بڑی تفریق نہیں ہے. یہ تفریق ہم نے خود رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ اب دریائے سندھ جو ہے وہ جس علاقے سے گزرتا ہے اس علاقے کے لوگ اس کو اپنا نام دے دیتے ہیں. صحیح. تو وہ گلگت بلتستان میں اس کا کوئی اور نام ہے, کہیں وہ شیر دریا ہو جاتا ہے, کہیں وہ انڈس ہو جاتا ہے, کہیں اس کے نام بدلتے رہتے ہیں. آپ اس کو بدلاتے رہیں, ہے وہی دریا, اسی روانی میں جا رہا ہے, اسی جگہ سے گزر رہا ہے, سب کچھ وہی ہے. مرگی جو ہے یہ بنیادی طور پر بالکل ایک ایسی بیماری ہے کہ جس میں انسان کے دماغ کے جو خلیے ہیں ان کے اندر وہاں سے نا ایک خلیے سے دوسرے خلیے کے ساتھ جو کمیونیکیشن ہو رہا ہوتا ہے, جو گفتگو ہو رہی ہوتی ہے, وہ الیکٹریکل ڈسچارج کی صورت میں ہو رہی ہوتی ہے. صحیح. یا کیمیکل ڈسچارج کی صورت میں ایک سیل دوسرے سیل سے بات کرتا ہے. اس کے پاس دو ہی طریقے ہیں, کیمیائی طریقہ ہے اور یہ برقی طریقہ ہے. بعض اوقات کوئی دماغ کا ایک حصہ ایک ہی وقت میں بہت زیادہ الیکٹریکل ڈسچارج پیدا کر دیتا ہے. صحیح. یہ جب وہ کرتا ہے بالکل ایسے جیسے آپ گھر میں دیکھیں گے سپارک ہو گیا, تو سپارک کیا ہوا, بجلی کی طرف فلکچویٹ کی ہے, سپارک ہو گیا. سپارک ہو گیا تو شعلے نکل آئے, تاریں جل گئیں. مرگی ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے کہ اس کے بیچ میں کوئی ایک جگہ پر ڈسچارج ہو جاتا ہے, سپارک زیادہ آ جاتا ہے. سپارک زیادہ آتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ مرگی کے دورے کی کیفیت بن جاتی ہے. لیکن مرگی کا دورہ یا مرگی بذات خود کوئی ایسی بات نہیں ہے ونس اگین کہ کوئی قابل علاج مرض نہیں ہے. بالکل قابل علاج مرض ہے, اور اس کا باقاعدہ لیکن باقاعدہ تشخیص ہونا ضروری ہے. خود سے ہم یہ فیصلہ بھی نہیں کر سکتے. یعنی ہمیں بحیثیت ڈاکٹرز بھی بعض اوقات بہت سارے جو دوروں کی کیفیات ہوتی ہیں ان میں بیچ میں تفریق کرتے ہوئے مشکل بھی پیش آ رہی ہوتی ہے کہ یہ کون سا دورہ ہے. یہ مرگی کا دورہ ہے. اگر مرگی کا دورہ ہے تو پھر مرگی کے دوروں میں سے کون سا, مرگی کے دوروں کی بہت قسمیں ہیں اور ان میں ذرا کے فرق کے ساتھ لیکن ان کے علاج میں فرق بھی موجود ہے. اور بہت سارے اور دورے بھی ایسے ہوتے ہیں جو عمومی طور پر سٹریس کی وجہ سے ہو رہے ہوتے ہیں, صحیح. ڈسٹریس کی وجہ سے ہو رہے ہوتے ہیں. ان کو ہم کنورژن ڈس آرڈر کہتے ہیں. کسی وقت میں اس کو ہسٹیریا کہا جاتا ہوتا تھا. وہ دورے بھی بالکل لگتے مرگی کے دوروں کی طرح ہیں, لیکن وہ مرگی کے دورے نہیں ہوتے. تو اس کی تشخیص بھی کسی مستند ڈاکٹر سے, اور ان کے کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہی کرانی ہوتی ہے. بنیادی طور پر دماغ کی بیماری ہے جو قابل علاج مرض ہے, اور وہ مریض دوا لے رہا ہو تو اس کے ساتھ وہ اپنی زندگی کے سارے کام کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, ایک بچہ ہے وہ گرو اپ ہو رہا ہے, اس کی ایج جو ہے وہ 7-8 سال ہے, وہ بالکل ٹھیک چل رہی ہے اس کی زندگی. یکدم جا کے 15-16 سال کی ایج آتی ہے تو اس میں اب نارمیلٹی جو ہے وہ اثرات نظر آتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اچھا, دو تین وجہ ہیں. ایک تو یہ کہ مختلف بیماریوں کے بھی نا ظہور کا وقت مختلف ہے. صحیح. کچھ بیماریاں ہی ایسی ہیں جو انسان کو شروع ہی اسی ایج میں ہوتی ہیں. یعنی جیسے اسکیزوفرینیا کی بیماری ہے تو عمومی طور پر سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ بیماری 17 سے 25 سال کی عمر کے بیچ میں پہلی دفعہ اس کا حملہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس سے پہلے وہ شخص آپ کو بالکل ٹھیک نظر آئے گا, فرسٹ کلاس نظر آئے گا, وہ نوجوان پڑھ رہا ہوگا, بہت لائق بھی ہو سکتا ہے, نہیں بھی ہو سکتا, مطلب یہ کوئی وہ نہیں ہے, لیکن وہ بالکل اپنی زندگی میں آپ کو نارمل نظر آ رہا ہے. بالکل ٹھیک. اور 17 سے 20 سال کی عمر میں 17, 18, 16 اسی عمر میں آ کر اس کو پہلا ایک ایپیسوڈ ہو جاتا ہے اب نارمل بیہیویئرس کا,
کیونکہ یہ بیماری شروع اس عمر میں ہوتی ہے. صحیح. ایسے ہی ہر عمر کی بیماریاں موجود ہیں, بچوں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے, چھوٹے بچوں میں بھی ہوتا ہے. مجھ سے کوئی شخص پوچھ رہا کہ میں آپ کو یہاں تک بتاؤں, پچھلے دنوں میں نے ایک پیشنٹ, ان کے ساتھ میرا کچھ سیشنز چل رہے ہوتے تھے, ان کے ہاں ڈیلیوری ہوئی. اب ان کا بیبی پیدا ہوا, وہ اس کو تمام فیڈ شیٹ سب کچھ ٹھیک مل رہا ہے, اور اس سب کے باوجود اس کا بلڈ گلوکوز لیول ٹھیک نہیں ہو رہا. صحیح. انہوں نے وہاں کوئی نرس تھیں, انہوں نے اس کو بیبی کو وہاں سے اٹھایا اور ماں کے پیٹ پہ لٹا دیا. تھوڑی دیر بعد اس کا بلڈ شوگر لیول ٹھیک تھا. کیا بات ہے. تو یہ ہم بات کریں نیو بورن کی. ابھی ریسنٹلی پچھلے ویکینڈ پر ایک پوری کانفرنس ہوئی ہے پاکستان میں, صحیح. انفنٹ مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے, 0 to 5. اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی. صحیح. اس سے پہلے کبھی اس موضوع پر اس طرح کی اتنی بڑی کانفرنس نہیں ہوئی. باہر کے ملک سے بہت زیادہ ایکسپرٹس جو تھے وہ بلائے گئے. پورے پاکستان میں 4-5 بڑے شہروں میں انہوں نے ورک شاپس کرائی ہیں. وہ یہ 0 to 5 پر کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ وہ وقت ہے جہاں پر پودا جو ہے, وہ بیج جو ہے, وہ پودے کے طور پر باہر نکل رہا ہے. صحیح. یہاں اس کا خیال رکھ لیا جائے گا تو یہاں سے آگے پھر وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. بالکل ٹھیک. اس کے باوجود لیکن بہت ساری بیماریاں اس عمر میں بھی ہو سکتی ہیں, 5 سے 10 سال پہ بھی ہو سکتی ہیں. ان کو ہم اپنی زبان میں پرویسو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈرس کہتے ہیں. آٹزم ہے, بچپن میں ہی ڈائگنوز ہو جاتا ہے. ADHD ہے, بچپن میں ہی پتہ چل رہا ہوتا ہے. ایسے ہی اور بہت سارے ڈس آرڈرز ہیں, بچپن میں ہوتے ہیں. ٹین ایج کے اپنے ڈس آرڈرز ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ ضروری, لیکن ٹین ایج میں آپ کو اور دھیان یہ بھی رکھنا ہوتا ہے کہ ٹین ایج میں کی جانے والی ہر حرکت ہی جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ کسی بیماری کا ہی نتیجہ ہو. وہ صرف ٹین ایج کا نتیجہ بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ وہ ایج آف ٹربلنس ہے. اس میں انسان ایکسپیرینس کر رہا ہوتا ہے, بہت ساری چیزیں, اپنی آئیڈینٹی اسٹیبلش کر رہا ہوتا ہے, مختلف جگہوں سے انفلوئنس بھی ہو رہا ہوتا ہے, اور بہت ساری چیزوں سے بریک آف کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. تو اس وقت میں یہ ٹربولنس کی سٹیٹ میں آپ کو جذباتیت زیادہ واضح طور پر کھلتی کھلتی نظر آتی ہے. وہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ وہ تمام کے تمام چیزیں ڈس آرڈر ہی ہیں. عمومی طور پر جیسے جہاز کسی ٹربولنس میں آ جاتا ہے ایئر پاکٹ میں, تھوڑی دیر بعد فلائٹ سموتھ ہو جاتی ہے. تو ٹین ایج بھی گزر جانے کے بعد بہت ساری چیزیں سموتھ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, ایک اور بڑا اہم سوال ہے, آج کل سوشل میڈیا کے اوپر یہ چیز بڑی آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہوگی. ایک خبر گردش کر رہی ہے. اس خبر میں یہ ہے کہ ایک خاتون نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ اس کا والد اس کے ساتھ زیادتی کرتا رہا ہے, اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ خبر غلط تھی. اصل میں وہ کیا تھا کہ وہ اپنی پسند کی شادی نہ ہونے کی وجہ سے باپ کے اوپر وہ الزام لگا رہی. اچھا, یہ سارا واقعہ ہو جاتا ہے. واقعہ ہونے کے بعد پھر مجھے بتائیں کہ اس والد کی نفسیاتی کیفیت کیسی ہے, کیا وہ سوچ رہا ہوگا, اور کس طریقے سے وہ اب سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ سروائیو کرے گا. اچھا, اس سوال کا جواب دینے سے پہلے نا میں یہ کہوں گا کہ ہم ایزیوم یہ کر رہے ہیں کہ یہ خبر ایسے ہی ہوئی ہے. ٹھیک تو ہے. پھر ہم اس کا جواب دے رہے ہیں, کیونکہ اس خبر سے بذات خود بہت سارے پہلو سامنے آ رہے ہیں. بالکل. مثلاً پہلی بات یہ کہ انہیں سے جو ہم پہلی بات سیکھ رہے ہیں, جب پہلی خبر آ رہی ہے تو اس کے اوپر بہت سارا ری ایکشن آیا ہوگا. میری نظر سے نہیں گزری, لیکن یقیناً اس پہ وہ ایک ری ایکشن آیا ہوگا سوسائٹی کا, سوشل میڈیا پر. جبکہ پہلا لیسن کیا ہوا کہ ادر سائڈ آف سٹوری جو ہے وہ بھی سن لینا ضروری ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو جب دو طرفہ بات سن لی جائے تو ہمیں جمپ نہیں کرنا ہوتا اس سے پہلے کنکلوژنس کے اوپر. ٹھیک ہے. آپ اپنے پاس پہلے ساری انفارمیشن آنے دیں, ڈیٹا کلیکٹ کریں, اور ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے بعد کوئی رائے بنائیں. بالکل. تو پہلا اصول تو ایک اس میں سے یہ نظر آ رہا ہے. دوسرا, کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی باپ جو ہے وہ اس نے کسی بیٹی کے ساتھ زیادتی کی ہو؟ تو اس کا بڑا مختصر سا جواب یہ ہے کہ بالکل ایسا ہوتا ہے. اچھا. بالکل ایسا ہوتا ہے, اور بہت ساری پاکستان میں اس کا ڈیٹا ہمارے پاس بہت زیادہ نہیں ہے, پھر بھی کچھ این جی اوز کا ڈیٹا موجود ہے. اور تو یہ کوئی اتنی ان کامن بات نہیں ہے. صحیح. انڈر رپورٹڈ ضرور ہے لیکن ان کامن نہیں ہے. ہم نے اگر بحیثیت سوسائٹی گرو کرنا ہے تو ہمیں اپنے یہ والے پہلو جو ہیں ان کو بھی یوں کر کے قبول کرنا پڑے گا. قبول کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ یہ اوکے ہے, یہ قبول کرنا پڑے گا کہ یہ ہمارے ہاں ہوتا ہے.
پوری دنیا میں ہوتا ہے تو ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے. کسی بھی پرابلم کے حل کرنے کے لیے پہلے اس کی ایگزسٹنس کو اکنالج، اس کی موجودگی کو اکنالج کرنا ضروری ہے. تو یہ ایسا بالکل ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے تو جیسا کہ ہم نے کہا کہ اس خبر کو ہم فرض کر رہے ہیں، تو اس لڑکی کے ذہن میں بھی یہ خیال آیا ہوگا نا کہ میں یہ والا الزام بھی لگا سکتی ہوں. اگر ایسا کبھی ہوتا ہی نہ ہوتا تو وہ یہ الزام لگا ہی نہ پا رہی ہوتی. ایک چیز کبھی ہوئی نہیں ہے تو اس کے دماغ میں کہاں سے آئے گا کہ میں یہ الزام لگاؤں گی. موجودگی، اس کا رد بھی اس کی موجودگی کو ظاہر کر رہا ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ ممکن ہے کہ اس کے بعد فریقین کی صلح ہوگی. ممکن ہے اس کے بعد خاتون کسی پریشر میں آ گئی ہوں، انہوں نے پہلے تو ایک سٹیپ لے لیا ہو اور یہ بات کر دی ہو، بعد میں ان کو کہہ دیا گیا ہو یا کہا گیا ہو کہ آپ اپنی اسٹیٹمنٹ ریٹریکٹ کریں یا آپ اس کو تبدیل کر لیں. یہ ایک پہلو اس کے اندر موجود ہے. میں 100% نہیں ہوں شور کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا. اب ہم نے فرض کر لیا کہ یہ ایسے ہی سچی بات یہی تھی، حقیقت ہی یہ تھی کہ انہوں نے ایک جان بوجھ کر جھوٹا الزام لگایا. اور تو کسی بھی باپ کے لیے اس سے زیادہ ٹرامیٹک تو کوئی بات ہو بھی نہیں سکتی. بالکل ٹھیک. یہ آپ کسی بھی دوسرے شخص کو صرف جان سے ہی تو نہیں مارتے ہوتے. وہ جو ہم کہتے ہیں جیتے جی مار دینا، تو یہ جیتے جی مار دینے کی ایک واضح مثال ہے. اس میں کوئی گولی نہیں چلی، کوئی سامنے کوئی زخم نہیں آیا، لیکن جو جس طرح سے روح کو گھائل کر دیا گیا ہے اور ایک رشتے سے کر دیا گیا ہے یا رشتے سے کیا گیا ہے، اس کے اثرات تو بالکل ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. اچھا سر، مجھے بتائیے ایک اور اہم 3 ٹاپک ہے، وہ یہ ہے کہ ہم جنس پرستی ہم دیکھتے ہیں کہ یورپین کنٹریز کے اندر ہم جنس پرستی کا ایک رواج چل پڑا ہے اور وہاں پہ تو انہوں نے اس کو لیگل بھی کر دیا ہے. باقی یہ کیا واقعی ایک بیماری ہے یا یہ واقعی ان لوگوں کی جو ہے وہ نیڈز کو جو ہے سیٹسفائی کرنے کے لیے وہ کرتے ہیں؟ تو اس کی کیا نفسیات کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ اچھا، نفسیات تو اس کو بیماری نہیں سمجھتی. اچھا. نفسیات کے جو مینولز ہیں، ڈائگنوسٹک اینڈ اسٹیٹسٹیکل مینولز، ان میں تو یہ کہیں پر بھی ڈس آرڈر کے طور پر مینشن اب نہیں ہے. کسی وقت میں ہوتا تھا میرے خیال میں، اف آئی ایم ناٹ رانگ، میں غلط ڈیٹ نہیں بولنا چاہ رہا، لیکن 1981-82 تک جب تک DSM-3 آیا تھا تب تک ہومو سیکشولیٹی کو بیماری کے بالکل بیماری کے طور پر لکھا ہوا تھا، موجود تھا. ٹھیک ہے. اب نفسیات اس کو بیماری کے طور پر ہمارے مینولز میں اس کو ایز این النس ڈکلیئر نہیں کیا جاتا. صحیح. اس کو ایک پریفرنس کہہ سکتے ہیں آپ، اس کو ایک چوائس کہہ سکتے ہیں آپ. اور کسی بھی شخص کی یہ پریفرنس ہے یا کسی بھی شخص کی یہ چوائس ہے تو اس کو اپنی چوائس کا پورا اختیار حاصل ہے. وہ کرنا چاہتا ہے وہ کرے وہ، لیکن یہ کوئی ذہنی بیماری بہرحال نہیں ہے. صحیح. کم از کم میرے ناقص علم کے مطابق تو بالکل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس پر دوسرا ایک اینگل بڑا ضروری ہے دیکھنا، اور وہ یہ ہے کہ ایب نارمیلٹی جو ہے نا، کوئی بھی چیز ایب نارمل جو ہے اس یا کوئی بھی سن جو ہے وہ ایب نارمل نہیں ہوتا، اور کوئی ایب نارمیلٹی جو ہے وہ سن نہیں ہوتی. ان دونوں باتوں کو فرق ذہن میں رکھنا ضروری ہے. مورلی ممکن ہے ہمیں وہ بات بہت غلط لگ رہی ہو، ممکن ہے ہم اور ریلیجسلی بھی ہمیں وہ بہت ہی غلط لگ رہی ہوگی، حرام بھی لگ رہی ہوگی. مختلف مذاہب میں، تقریباً تمام مذاہب میں اس کو کنڈیم کیا گیا ہے. وہ ایک بات ہے، لیکن کیا یہ ایک میڈیکل کنڈیشن بھی ہے اور میڈیکل ڈیزیز بھی ہے؟ تو ایسا نہیں ہے. میرا تو اس کے اوپر تھاٹ پروسیس یہ ہے کہ اگر بالفرض ہم اس کو یہ کہہ لیں کہ جی یہ بیماری نہیں ہے، تو کیا یہ ریلیجن سے ہٹ کر کوئی بات ہو رہی ہے؟ صحیح. میرا نہیں خیال کہ ریلیجن سے ہٹ کے بات ہو رہی ہے، کیونکہ بیماری والے شخص کے پاس تو ایک سرٹیفکیٹ موجود ہے نا کہ میں تو بیمار تھا، میرے اختیار میں تھوڑا ہی تھا، کچھ بھی میں کر رہا تھا. صحیح. تو وہ سرٹیفکیٹ تو کہیں پہ بھی اس کا چل سکتا ہے نا، پھر چلے گا بھی. لیکن ریلیجن تو بڑا کلیئر ہے اس پہ. ریلیجن کہہ رہا ہے کہ آپ کی چوائس ہے، اور ریلیجس حساب سے آپ کی چوائس ہے تو اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. بالکل ٹھیک. تو میرے حساب سے تو یہ اب الائن ہوئے ہیں دونوں، کہ جو ہومو سیکشولیٹی ہے اٹس اے چوائس، ہر شخص کی چوائس ہے، وہ اس کو اختیار کر رہا ہے، وہ اس کے کانسیکوینسز بھی اس کو اسی حساب سے ظاہر ہے. میں اپنی چوائس کا
جو بھی کانسیکوینسز ہوں گے وہ بھی میں پوری طرح قبول کر رہا ہوں گا. بیماری سے اس وقت اس کا کوئی ہمارے مینولز کے حساب سے یہ بالکل بیماری نہیں. اچھا سر، ایک ہم اور دیکھتے ہیں نارملی ہماری سوسائٹی کے اندر بھی دیکھنے میں ملتا ہے اور باہر فورنز میں بھی، کہ آپریٹ کروانے کے بعد ایک لڑکا لڑکی بن جاتی ہے اور لڑکی جو ہے وہ لڑکا بن جاتی ہے بائی چوائس. تو یہ جو ہے یہ سوسائٹی میں اس کی کیا کنٹریبیوشن ہے، نفسیات کیا کہتی ہے اس کے اوپر؟ یہ ایک ابھی ایور ایوالونگ ٹاپک ہے. اس کے اوپر آج کل بھی بہت ساری ڈیبیٹ چل رہی ہے پوری دنیا میں اس وقت. سیاسی حساب سے بھی اس کے اوپر بڑی گفتگو چل رہی ہے. پہلے امریکہ سے لے کر پہلے ایک پرو گورنمنٹ چل رہی تھی، ابھی جو گورنمنٹ چل رہی ہے وہ ان تمام چیزوں کے اگینسٹ چل رہی ہے. جینڈر بایولوجیکلی ڈیفائن ہوتا ہے، تو وہ بایولوجیکلی ڈیفائنڈ ہے. جو آپ کا بایولوجیکل جینڈر ہے، جینڈر آپ کا وہی ہے. یہ جتنا سارا سیکشن ہے جس میں کہ وہ چینج ہو رہا ہے، اگر تو وہ کوئی کروموسومل ایب نارمیلٹی تھی اور اس کو کریکٹ کر کے کسی طرف لے کر چلے گئے تو وہ ایک اور بات. لیکن اس سے ہٹ کر اگر یہ ہو رہا ہے تو ونس اگین یہاں پر وہی والا رول اپلائی ہوگا جو ابھی ہم ہومو سیکشولیٹی کے حساب سے بات کر رہے تھے. اس کی چوائس ضرور ہو سکتی ہے، لیکن چوائس ہونے کے لیے جو پہلے پروسیجر ایک موجود ہے کہ پہلے یہ ثابت ہونا ضروری ہے کہ وہ بالکل کیپیسٹی رکھتے ہیں اس فیصلے کی کہ وہ جینڈر چینج کرانا چاہتے ہیں. پھر اس کا ایک پورا پروسیجر تھا کہ اس کا ایک وقت ہوتا ہے، 2 سال کا ٹائم ہوتا ہے. اس کے بعد بھی پھر یہ انکریج کیا جاتا ہے کہ آپ جو جینڈر، جس جینڈر کے حساب سے آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا جی آئی ایم فیمیل ٹریپڈ ان دا باڈی آف اے میل، یا آئی ایم اے میل ٹریپڈ ان دا باڈی آف اے فیمیل، تو وہ جو آپ کا پریفرڈ جینڈر ہے آپ اس کی طرح سے لیو ان کریں، کچھ وقت گزاریں، اسی طرح سے زندگی کو گزاریں. اور پھر ممکن ہے کہ آپ کو لگے کہ اچھا یار یہ میرا خیال تو ضرور تھا لیکن یہ پریکٹس کے قابل نہیں ہے یہ بات، یا وہ کر کے دیکھا میں نے تو مجھے لگا کہ اچھا نہیں یہ تو نہیں تھا، بجائے اس کے. کیونکہ یہ جب آپ ایک دفعہ سرجری کروا لیتے ہیں تو پھر تو ایک طرح سے ارریورسیبل ہو گیا نا. تو وہ ارریورسیبل کام سے پہلے کا ایک پورا پروٹوکول ہے، ایک پورا پروسیجر ہے، وہ انٹرنیشنلی فالو کیا جا رہا ہوتا ہے. وہ کیا جاتا ہے. ایریا گرے ایریا ہے. میں اس پر فی الحال صرف یہ محتاط رائے ہی دے سکتا ہوں کہ گرے ایریا ہے. اس کے بارے میں ابھی شاید ہمیں مزید ڈیٹا کی بھی ضرورت ہے، مزید ریسرچ کی بھی ضرورت ہے، یہ دیکھنے کے لیے اور یہ سمجھنے کے لیے کہ اچھا اس کے پیچھے کی اور کیا جسمانی یا دماغی یا نفسیاتی وجوہات ہو سکتی ہیں. بہت شکریہ سر. یہ ہم ایک پورشن ہم کور کر چکے ہیں جو نفسیات کے حوالے سے. اب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم شعر کی طرف آتے ہیں. مجھے بتائیے آج کل جو پروگرامز ہیں ان پروگرامز کے آپ نے فارمیٹ دیکھے ہیں. لوگ مطلب ایک مشاعرہ ہے، پتہ چلتا ہے کہ اس میں 50 سے زیادہ شعراء موجود ہیں، ایک نشست کے سما ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سا فارمیٹ زیادہ بہتر ہے؟ پہلے جیسے 150 شاعر پڑھتے بھی تھے، مشاعرے میں لوگ سنتے بھی تھے، اب کیا وہ فیزیبل ہیں یا نہیں ہیں؟ میرے حساب سے اس کی ایک وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ شاید پلیٹ فارمز کی کمی ہے. تو جب بھی کبھی کوئی ایسی اپرچونٹی آ جاتی ہے، وہ جیسے کسی گاؤں کی بس، ایک ہی بس جاتی ہو نا، تو اس کو آپ کو ڈنڈوں کے ساتھ بھی، پیچھے بھی، چھت پہ بھی، ہر طرف سواریاں لٹکی ملیں گی، کیونکہ ایک ہی بس جو جا رہی ہے یہ چھوٹ گئی تو پھر کیسے جائیں گے؟ ٹھیک ہے. تو اگر اسی روٹ پر آپ 4 بسیں چلا دیں تو سارے سیٹ بائی سیٹ چلے جائیں گے. صحیح. میرا یہ خیال ہے کہ ایک تو اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ جب وہ اچھے پلیٹ فارمز کم دستیاب ہوتے ہیں تو پھر جب بھی کبھی کوئی مشاعرہ ہو جاتا ہے سارے چڑھ جاتے ہیں اس بس پہ اور ان کی کوشش ہوتی ہے ہمیں کہیں نہ کہیں جگہ مل جائے، چاہے پائیدان پہ مل جائے، چاہے جدھر مل جائے، چڑھ جائیں، پہنچ جائیں گے وہاں پر. ایک ریزن تو یہ ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جب جو بس اوور لوڈ ہوگی زیادہ امکان یہ ہے کہ اس کی رفتار بھی سلو ہوگی اور اس کو الٹنے کا خطرہ بھی زیادہ ہوتا ہے. تو زیادہ اوور لوڈ ہونے کے ساتھ پھر وہ مشاعرہ کامیاب ہونے کا امکان اتنا ہی کم ہوتا ہے. اس سے کہیں گنا بہتر یہ ہے کہ باری باری کم شاعر ہوں، کم دوست ہوں، لیکن ایک ان کو بھی بھرپور کلام سنانے کا موقع مل سکے، اور جو آڈینس موجود ہے ان کو بھی پتہ ہو اچھا ہم نے یہ 8، 10، 12 یہ شاعر ہم آج سننے کے لیے آ رہے ہیں،
تو وہ بھی آ جائیں گے. دوسرا اس کے جو دورانیے ہیں, مجھے ذاتی طور پر تو جس بات کی شکایت ہے وہ یہ ہے کہ وقت کی پابندی نام کی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. میں نے آج تک زندگی میں ایک بھی مشاعرہ اپنے مقررہ وقت سے 1 گھنٹے کے اندر بھی شروع ہوتے نہیں دیکھا. صحیح. اب یہ سب سے میجر ایشو ہے. دور جو ہے, یعنی جو قومیں بھی وقت کی قدر نہیں کرتی وہ ہر طرح سے پیچھے رہ رہی ہوتی ہیں. یہاں پر بھی ایسا ہی ہے. ہمیں بھی بہت سارے, یعنی ہم کہتے ہیں بہت سارے لوگ مشاعروں سے دور ہوتے ہیں, ان کو بگانے میں بھی شاید ہمارا اپنا ہاتھ بھی ہے کہ ان کی طوالت اتنی ہوتی ہے شروع ہونے کے وقت سے لے کر ختم ہونے تک. آج کل تو آپ دیکھ رہے ہیں ریلز بھی جو ہیں, وہ آپ اس کا الگوریدمز دیکھیں گے تو 6 سیکنڈ 8 سیکنڈ 10 سیکنڈ 1 منٹ سے نیچے والی ریلز. تو انسان کا ٹینشن سپین ہی اتنا ہے. اب ایک ایسے شخص, کرکٹ جو ہے وہ ٹیسٹ میچ سے ہوتے ہوتے T20 اور اب 10/10 اور وہ ہانگ کانگ 6 والے بھی 6 پہ بھی آ گئے. آپ اگر اس کے حساب سے, دور کے حساب سے اس چیز کو شارٹ بریف کرسپ ویسا نہیں بنائیں گے, وہ زیادہ دیر تک نہیں چلے گا. آج کل تو لوگ پہلی چیز دیکھتے ہیں, فلم بھی دیکھنے لگتے ہیں, او یار 2 گھنٹے کی ہے, اگنور, کوئی 1 گھنٹے والی دکھاؤ. تو ہم مشاعرہ پیش کر دیں ان کو 4 گھنٹے کا, 5 گھنٹے کا, 50 شاعروں کے ساتھ, تو پھر آپ اپنے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں, اب سامعین کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. کتاب کب آنی چاہیے؟ بڑا اہم سوال ہے. ہاں, یہاں پر کہ کوئی بھی شاعر ہے اس کو کتاب ظاہر ہے اس کی پہچان ہے, اور کب آنی چاہیے آپ کے خیال میں؟ میں اگر اپنے پہلی بات یہ کہ اچھا سب کا اختیار ہے, جو جب چھپنا چاہے, پہلی بات ہے آج کل چھپ جاتی ہے, آپ نے پیسے دینے ہیں کتاب چھپ جائے گی. لیکن جب آپ صفحے پر آ جاتے ہیں نا, ورک پر آ جاتے ہیں تو پھر آپ کا لہجہ بھی گیا, پھر آپ کے جو باقی ایڈز ہوتے ہیں بالکل ٹھیک, وہ سارے کے سارے غائب ہو گئے. اب حرف ہے اور قاری ہے. بالکل تو ٹھیک. وہاں آ کر ہر چیز بالکل صاف ستھری کھلی ڈلی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. کب آنی چاہیے؟ میں کہنا چاہتا تھا کہ آپ کے اندر سے ایک آواز آ جاتی ہے کہ اب آنی چاہیے, لیکن آج کل اپنے اندر کی آواز بھی ہم باعث ہی ڈال دیتے ہیں اور ڈیمانڈ کے حساب سے بھی سوچنا شروع کر دیتے ہیں, یا ہمیں لگتا ہے کہ ہم تو اب بڑے اچھے شاعر ہو گئے ہیں, اب تو ہمارے پاس صاحب کتاب ہونا چاہیے. یہ سوال بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ شادی کے بعد بچے کب پیدا کرنے چاہیے. کیا بات ہے. تو یہ فیصلہ جو ہے یہ بڑا سوچ سمجھ کر دیکھ بھال کر کرنا ہوتا ہے. اور یہ کتاب ہے, کوئی یہ نہیں ہے کہ اچھا پہلی ٹرائی بال ہے کرکٹ کی, پہلی کتاب سے ہی آپ کا ایک ردم بن جاتا ہے. ویدر یو آر دیئر, پتہ لگ جاتا ہے, ڈو یو بلانگ اور یو ڈونٹ بلانگ. کیا بات. تو جتنا میرا تو ذاتی تجربہ تو میرا, میں نے آپ کو پتہ ہی ہے آپ لوگوں کو, میری پہلی کتاب تو آئی ہی 2019 میں. جی بالکل. تو وہ تو 20 سال, کم از کم 20 سال کے بعد ہی آئی ہے. ہاں دوسری میری جلدی بھی آ گئی, 2023 میں آ گئی, 4 سال بعد آ گئی. تیسری ممکن ہے پھر 4 سال بعد آ رہی ہو, خبر دے رہا ہوں, شاید اگلے سال ہی آ جائے. ٹھیک ہے, لیکن پہلی کتاب بہرحال 20 سال بعد ہی آئی تھی. صحیح. کیونکہ میرا ذاتی طور پر یہ خیال تھا کہ یار نہیں, ابھی وقت ہے, ابھی وقت ہے. تو کچے پھل نہیں توڑ لینے چاہیے, جو پھل خود ہی پکے گا, اور اس کو آرٹیفیشلی پکانا بھی نہیں چاہیے. صحیح. اس کی تشریح میں نہیں کروں گا. پھل آپ کا ہے, اس کو آرٹیفیشلی بھی پکا کے مارکیٹ میں بیچنے سے دیکھنے میں تو بھلا لگے گا, کھانے میں بھلا نہیں لگے گا. بالکل. تو شعر بھی سجا کے کہیں سے بھی پیش کر دیا جائے گا, دیکھنے میں تو اچھا لگ سکتا ہے, ذائقہ اس کا آپ کے ساتھ رکے گا نہیں. وقت دیجیے, تمام وقت آنے پر خود بخود جب آ جائے گی, کوئی جلدی نہیں ہے, پروسیس ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے نیچر کی بات کی, گریجول اور کنسسٹنٹ ہے. تو گریجول ہے, میں آج شاعری کے افق پر نمودار ہوا ہوں, 1.5 سال بعد, 2 سال بعد, 4 سال بعد, 3 سال بعد میری کتاب بھی آ گئی. بھئی آ سکتی ہے, کئی پلیئر اپنے پہلے میچ سے اتنا اچھا کھیل رہے ہوتے ہیں کہ پہلے سال میں پلیئر آف دا ایئر بھی ہو جاتے ہیں, ود کمپلیٹ رسپیکٹ ٹو دیٹ. لیکن وہ ایسا کوئی ہوتا ہے, سارے پلیئر تو پلیئر آف دا ایئر نہیں ہو سکتے. بالکل ایسے. تو باقیوں کو اپنی جگہ بنانی پڑتی ہے, سنگل ڈبل کھیلنی پڑتی ہے, پھر وقت آ جاتا ہے. سر آخر میں ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں کچھ اپنے کلام میں سے بھی جو ہے عنایت کریں.
بچھڑ کے آئینے جیسے نہیں ملیں گے تمہیں، آہا، بچھڑ کے آئینے جیسے آئینے جیسے نہیں ملیں گے تمہیں، نظر تو آئیں گے ویسے نہیں ملیں گے تمہیں، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بچھڑ کے آئینے جیسے نہیں ملیں گے تمہیں، نظر تو آئیں گے ویسے نہیں ملیں گے تمہیں، تمہارے شہر نہ آتے تو بات دوسری تھی، ہاں، تمہارے شہر نہ آتے تو بات دوسری تھی، تمہارے شہر نہ آتے تو بات دوسری تھی، اب آ گئے ہیں تو کیسے نہیں ملیں گے تمہیں، بھائی کیا کہنے، کیا کہنے، بہت شکریہ۔ اور کھڑے تو یوں ہو کہ جیسے تماشا ہوں میرے دکھ، کھڑے تو یوں ہو کہ جیسے کہ جیسے تماشا ہوں میرے دکھ، ہنسے تو یوں ہو کہ جیسے نہیں ملیں گے تمہیں، آہا، واہ، بہت شکریہ۔ اور تمام عمر دعائیں کماتے گزری ہے، آہا، تمام عمر دعائیں دعائیں کماتے گزرے، گزری ہے، ہماری جیب میں پیسے نہیں ملیں گے تمہیں، واہ 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 واہ، کیا کہنے، بہت شکریہ۔ کیا کہنے، کچھ اور اشعار کہ میرا باپو میرا استاد بھی ماتا بھی تھا، کیا میرا اچھا ہے، باپو میرا استاد بھی ماتا بھی تھا، کان بھی کھینچتا سینے سے لگاتا بھی تھا، کیا اچھا مختلف ہے بھائی، واہ واہ بہت شکریہ۔ میرا باپو میرا استاد بھی ماتا بھی تھا، واہ 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 واہ، کان بھی کھینچتا سینے سے لگاتا بھی تھا، اس لیے آج بھی قائم ہے کسی کا نخرہ، اس لیے آج بھی قائم ہے کسی کا نخرہ، وہ دکھاتا تھا مجھے دیکھنا آتا بھی تھا، بھائی واہ 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 واہ، کیا کہنے ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ۔ بہت اچھے، اس لیے آج بھی قائم ہے کسی کا نخرہ، وہ دکھاتا تھا مجھے دیکھنا آتا بھی تھا، ہائے وہ دن وہ محبت کی شروعات کے دن، آہا، ہائے وہ دن وہ محبت کی شروعات کے دن، شعر کہتا تھا اسے جا کے سناتا بھی تھا، واہ 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 واہ، بہت شکریہ۔ کیا خوش نصیبی ہے، آپ تو آپ مجھے خود بھی یقین آتا نہیں، آپ تو آپ مجھے خود بھی یقین آتا نہیں، میں کسی وقت بہت ہنستا ہنساتا بھی تھا، آہا ہا ہا ہا، واہ 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 واہ، آپ تو آپ مجھے خود بھی یقین آتا نہیں، میں کسی وقت بہت ہنستا ہنساتا بھی تھا، پھر بھی دوراہے پہ رکنا ہی مجھے ٹھیک لگا، آہا، پھر بھی دوراہے پہ رکنا ہی مجھے ٹھیک لگا، ایک رستہ تو تیرے شہر کو جاتا بھی تھا، کیا کہنے، واہ 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 واہ، بہت شکریہ، بہت اچھے، بہت شکریہ۔ اور ایک کچھ اور اشعار اگر بسم اللہ، وقت ہے تو، آپ جیسے خوبصورت شاعر کو سننے کے لیے وقت تو ویسے ہی جو ہے وہ کم پڑ جاتا ہے ہمارے بہت لیے، محبت۔ جب میرے پاؤں میں زنجیر پڑی دوری کی، جب میرے پاؤں میں زنجیر پڑی دوری کی، رمز تب جا کے سمجھ آئی تھی معذوری کی، ہاں ہاں ہاں، کیا اچھا مطلب ہے، کیا اچھا، جب میرے پاؤں میں زنجیر پڑی دوری کی، رمز تب جا کے سمجھ آئی تھی معذوری کی، یاد آتا ہے میرا باپ مجھے آج کے دن، ہاں ہاں، یاد آتا ہے میرا باپ مجھے آج کے دن، عمر بھر جس نے ہمارے لیے مزدوری کی، واہ واہ واہ، کیا کہنے، بہت شکریہ۔ کیا کہنے، اور ورنہ مشکل تھا تیرے بعد گزارا اپنا، ورنہ مشکل تھا تیرے بعد گزارا اپنا، خود کو برباد کیا تیری کمی پوری کی، بھائی واہ واہ، کیا کہنے، کیا کہنے، بہت شکریہ۔ ورنہ مشکل تھا تیرے بعد گزارا اپنا، خود کو برباد کیا تیری کمی پوری کی، تیرے ہاتھوں پہ بھی اگائیں گی آنکھیں ایک دن، تیرے ہاتھوں پہ بھی اگائیں گی آنکھیں، تیرے ہاتھوں پہ بھی اگائیں گی آنکھیں ایک دن، تجھ پہ گزری نہیں ساعت ابھی بے نوری کی، ہاں ہاں ہاں، واہ 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 واہ، تیرے ہاتھوں پہ بھی اگائیں گی آنکھیں کیا ایک دن، کہنے ہیں، تجھ پہ گزری نہیں ساعت ابھی بے نوری کی، پھر محبت کی کہانی نہیں سننی میں نے، پھر محبت کی کہانی نہیں سننی میں نے، یہ بھی ایک اور حکایت نہ ہو مجبوری کی، واہ 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 واہ، کیا کہنے ہیں، محبت کیا کی کہانی نہیں سننی میں نے، یہ بھی ایک اور حکایت نہ ہو مجبوری کی، اور رقص پر کیسے تیری رائے سند مانے ہم، رقص پر کیسے تیری رائے سند مانے ہم،
تو نے ایک فلم بھی دیکھی نہیں مادھوری کی. واہ 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 واہ. رقص پر اچھا کیسے ٹرائبیوٹ دیا آپ نے. رقص پر کیسے کیا تیری بات ہے. رائے سند مانے ہم. ہاں تو نے ایک فلم بھی دیکھی نہیں مادھوری کی, اور میری چلتی تو میں شامل ہی نہ ہوتا اس میں. میری چلتی تو میں شامل ہی نہ ہوتا اس میں. یہ جو ایک دوڑ ہے اس دور میں مشہوری کی. ہاں ہاں. واہ 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 واہ. کیا کہنے. میری چلتی تو میں شامل ہی نہ ہوتا اس میں. کیا بات ہے. یہ جو ایک دوڑ ہے اس دور میں مشہوری کی, اور کر دل کی مناجات پہ آمین سے پہلے. آپ کے پاس آتا ہوں تو نئے شعر سنانے کا دل کرتا جی ہے. بالکل. کر دل کی مناجات پہ آمین سے پہلے تصدیق کہ دنیا تو نہیں دین سے پہلے. واہ 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 واہ. کر دل کی مناجات پہ آمین سے پہلے تصدیق کہ دنیا تو نہیں دین سے پہلے. محسوس تو ہو تجھ کو میری ہار کا دکھ ہے. محسوس تو ہو. محسوس تو ہو تجھ کو میری ہار کا دکھ ہے. افسوس تو کر صبر کی تلقین سے پہلے. بھائی واہ واہ واہ. کیا کہنے ڈاکٹر صاحب, بہت اچھے. محسوس تو ہو تجھ کو میری ہار کا دکھ ہے. افسوس تو کر صبر کی تلقین سے پہلے. اور ملنا ہو اگر پھر بھی مجھے شوق سے ملنا. ملنا ہو اگر پھر بھی مجھے شوق سے ملنا. تم پوچھ تو لو شہر میں 2-3 سے پہلے. واہ 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 واہ. کیا کہنے ہیں, بہت اچھے. آداب. پھر پڑھیے گا, پھر پڑھیے گا. ملنا ہو اگر پھر بھی مجھے شوق سے ملنا. تم پوچھ تو لو شہر میں 2-3 سے پہلے. کیا کہنے. اور تلخی ہی کچھ ایسی تھی رگو پے میں ہماری. تلخی ہی کچھ ایسی تھی رگو پے میں ہماری. لگتے تھے تیرے ہونٹ بھی نمکین سے پہلے. واہ 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 واہ. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ سلامت رہیں اور تا قیامت رہیں, اور ایسے ہی ہمیں جو ہے وقت دیتے رہیں, اور آپ کے توسط سے ہم بہت کچھ سیکھتے رہیں. آپ کی محبت ہے, ہمیشہ کی طرح آپ اتنی محبت سے یاد کرتے ہیں, بلاتے ہیں اپنے گھر میں, ہمارے گھر میں. ہمیشہ یہاں آ کر بہت مزہ آتا ہے, بہت خوشی ہوتی ہے سب دوستوں سے مل کر. ہم بھی اپنی تمام جمالیاتی, آپ نے جمالیاتی حصوں کی تسکین کا جو انتظام کیا ہوا ہے, یہ ہم یہاں سے ہماری تمام جمالیاتی حصے جو ہیں, ہماری تمام حصیات جو ہیں وہ سیر ہو کر جاتی ہیں. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. احباب کرام, آپ سن رہے تھے ڈاکٹر ساجد رحیم کو. آپ نے ان کی گفتگو ملاحظہ کی, ان کی شاعری ملاحظہ کی. یقیناً آپ نے اس کو جو ہے بہت کچھ سیکھا ہوگا, اور شاعری کو ظاہر انجوائے بھی کیا ہوگا. تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی جب بھی ڈاکٹر صاحب لاہور میں تشریف لائیں تو ان سے ہم فیض یاب ہوتے رہیں, ان کے علم سے استفادہ کرتے رہیں. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور ہر مشکل اور ہر آفت سے اپنی پناہ میں رکھے. والسلام.